अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और आपसे मुखातिब है डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, हमारी नशिस्त जो है ज़िक्र शुहदाए करबला के सिलसिले में है। ज़िक्र शुहदाए करबला का हम बयान कर रहे हैं और इस सिलसिले में हमारी चंद नशिस्तें पहले हो चुकी हैं। इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में जो कुर्बानी पेश की वो एक अज़ीम और बेमिसाल कुर्बानी है जिसकी कोई नज़ीर ता क़यामत न मिल सकेगी। कुव्वत हुंदियां ज़ोर नहीं लाया, बैठे मन रज़ाई। कुव्वत हुंदियां ज़ोर नहीं लाया, बैठे मन रज़ाई। दुनिया तो प्यासे गए दीन दुनी दे साईं। दुनिया तो प्यासे गए दीन दुनी दे साईं। तो नाज़रीन गिरामी, इस शेर का ख़ुलासा ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो अज़ीम कुर्बानी आपने करबला में यज़ीदी लश्कर का मुकाबला करते हुए जो पेश की अल्लाह की बारगाह में, तो उसमें ऐसा नहीं है कि इमाम हुसैन आली मुकाम अलैहिस्सलाम जो हैं वो कुछ बेबस और मजबूर थे, बल्कि ये अल्लाह की रज़ा थी और मशीयत इज़्ज़ती थी जिसके सामने आपने सर तस्लीम खम फरमाया। तो नाज़रीन, अपनी पिछली नशिस्त में हम बयान कर रहे थे चंद कुतुब के हवाले से, जैसा कि अहले सुन्नत वल जमाअत के नज़दीक अहादीस की चंद मोतबर कुतुब हैं, जैसे बुखारी शरीफ है, मुस्लिम शरीफ है, तिरमिज़ी शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ है। तो इसी तरह अहले तशरीह के करीब जो मोतबर किताबें हैं जिनका हमने ज़िक्र पिछली नशिस्त में भी किया था, वो ये हैं। जो सबसे पहले मोतबर किताब समझी जाती है अहले तशरीह हज़रात के करीब, वो है अल शाफ़ी मा असूल काफ़ी। ये याकूब कुलैनी की लिखी हुई किताब है, हदीस पर मबनी। ये बिल्कुल ऐसे ही मोतबर है अहले तशरीह में जैसे अहले सुन्नत में बुखारी शरीफ की किताब जो है वो मोतबर है। और इस किताब में जितनी भी अहादीस हैं वो सब की सब इमाम जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मंसूब कर रखी हैं, अगरचे उनमें कोई सदाकत नहीं है। दूसरी किताब है मल्ला यदरु फ़क़ीह। तीसरी किताब है अल इस्तफ़सार और चौथी किताब है तहज़ीबुल अहकाम। तो ये बड़ी चार कुतुब हैं अहादीस की जो अहले तशरीह हज़रात के करीब बहुत ही मोतबर हैं, और वो कुरान हकीम, फ़ुरक़ान मजीद के बाद इन कुतुब को बहुत बड़ा दर्जा देते हैं। तो अब वाक़या करबला को आगे बयान करने से पहले हम अहले तशरीह के चंद अक़ायद जो इन कुतुब में दर्ज हैं उनके हवाले से चाहते हैं कि नाज़रीन कुछ आगाही हो जाए। तो असूल काफ़ी का सफ़ा नंबर 42 और जिल्द 5, इस पर एक रिवायत दर्ज की है, और वो रिवायत ये है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला व करमल्लाहु वजहुल करीम की विलायत पेश की। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये तो मेरा बेटा है, लिहाजा मैं इस बुनियाद पर इनकी विलायत को तस्लीम नहीं करता, ये मुझसे यानी मर्तबे में मुकाम में कमतर हैं,
لہٰذا اس بنا پر اللہ جل شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ معاذ اللہ، یہ دیکھیے کیسا عقیدہ ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی آپ نے جب ظاہری پردہ فرما لیا اس دنیا سے، تو صرف چند صحابہ جو ہیں وہ ایمان پر قائم رہے، باقی معاذ اللہ جو ہیں وہ سب ایمان سے پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ۔ اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ پکے منافق تھے، استغفر اللہ، اور وہ یعنی دین سے وہ بھی پھر گئے تھے، مرتد ہو گئے تھے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور ناظرین، پھر اللہ نے دکھا دیا کہ جن سینوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں، وہ سینے اسی طرح ٹوٹے اور پیٹے جائیں، کیونکہ وہ اسی لائق ہیں۔ اور پھر یہ حضرات مزید یہ کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان بچ گئے تھے، ان میں صرف حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی طرح ایک روایت جو بڑی مشہور ہے، ناظرین آپ کے مطالعہ یا آپ کی سماعت سے ہو سکتا ہے وہ گزر چکی ہو، جسے باغ فدق یا باغ فدق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور معاذ اللہ اہل تشیع حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ باغ جو ہے وہ ہڑپ کر لی، یعنی بنت نبی حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ان کا یہ باغ تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس باغ کا مطالبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، یعنی وہ باغ جو ہے وہ وراثت میں، یعنی ان کا دعویٰ تھا کہ یہ باغ انہیں وراثت میں ملا ہے، لہذا آپ نے اس باغ کا مطالبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور معاذ اللہ انہوں نے وہ باغ انہیں نہیں دیا۔ حالانکہ ناظرین اس میں حقیقت کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں فرمایا کہ آپ چاہے میری ساری جائیداد لے لیجئے، اور یہ باغ جو ہے اس کا مطالبہ آپ اس لیے نہ کیجئے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اور انبیاء کی میراث جو ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ انبیاء کی میراث جو ہے وہ تو علم ہے، اور انبیاء کی کوئی مالی جو میراث ہوتی ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی، اور اس کے بدلے میں اگر آپ چاہیں تو میری بھلے ساری جائیداد آپ لے لیجیے۔ اور پھر مزید یہ صاحبان اہل تشیع جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باغ فدق کے بارے میں جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کچھ ثبوت طلب کیا، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ دکھایا انہیں، اور جب انہوں نے وہ کاغذ دکھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کاغذ ان سے لے کر پھاڑ ڈالا، اور پھر آپ اس کاغذ پر تھوکتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ یہ ہے تمہارا باغ فدق، یہ ہے تمہارا باغ فدق، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سخت اور درست رویے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیز فضہ کو ساتھ لے کر گھر پہنچی، اور جب انہوں نے اپنا دروازہ جو ہے وہ کھٹکھٹایا
تو آپ کی بیٹی زینب نے جب دروازہ کھولا تو وہ آپ کو پہچان نہ سکیں. وہ کہنے لگیں کہ اے بڑھیا تو کون ہے, تو کیا راستہ بھول گئی ہے, کیوں گھر کے اندر گھسی چلی آ رہی ہے. یعنی اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا صدمے سے اتنا برا حال ہو گیا کہ آپ کے جو بال ہیں وہ سارے کے سارے سفید ہو گئے, اور آپ یعنی اتنے فاصلے میں اپنے گھر تک پہنچتے پہنچتے گویا کہ آپ بوڑھی ہو گئی, اور اس طرح سے آپ کا حلیہ بے حال ہو گیا کہ آپ کی سگی بیٹی تک آپ کو نہ پہچان سکی, معاذ اللہ. ناظرین, سوچنے کی بات ہے کہ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک باغ کے لیے بوڑھی ہو گئی, جبکہ آپ کو تو اللہ جل شانہ نے خاتون جنت بنایا ہے, جنت کی مالکہ آپ کو بنایا ہے, اور جنت جن کی ملک ہو, کیا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ ایک باغ کے لیے ایسا سوچیں؟ پھر ناظرین مزید یہ روایت میں لکھتے ہیں اہل تشیع حضرات, یہ کتاب ہے ان کی امالی صفحہ 150 پر, اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے مشارق الانوار, اس کا صفحہ 86, اس کے بھی مصنف جو ہیں وہ ایک اہل تشیع ہیں. اسی طرح تاریخ یعقوبی, اس کتاب میں جلد 2 صفحہ 116 پر, اور عبد الفرید جلد 4 صفحہ 460 پر یہ روایت جو ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ لکھی ہوئی ہے. انہوں نے لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا حضرت علی نے بیعت کر لی ہے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, علی نے بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یہ بیعت بہت ضروری ہے, حضرت علی کی بیعت بہت ضروری ہے, اگر انہوں نے بیعت نہ کی تو وہ ضرور جنگ کریں گے آپ سے. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ پھر کیا کریں, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے, آپ ایسا کیجئے کہ اپنا غلام کنفذ میرے حوالے کریں. اور کنفذ ایک ایسا شخص تھا جو بڑا ہی قوی اور بڑا ہی مضبوط اور توانا اور بڑا طاقتور شخص تھا. یوں سمجھ لیں کہ وہ گویا کئی لوگوں کے برابر وہ اکیلا ہی طاقتور تھا. تو لہٰذا آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غلام کنفذ کو اور 6-7 اور لوگوں کو لے کر حضرت علی سے بیعت لینے کے لیے پہنچے. تو وہاں آپ کا مکالمہ جو ہے, گفتگو جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوئی. انہوں نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی جو ہیں وہ غاصبوں کی بیعت نہیں کریں گے, معاذ اللہ. یعنی انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غاصب قرار دیا اور کہا کہ میں دروازہ نہیں کھولوں گی. تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ دروازہ کھول دیجئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں بیعت لینے دیجئے, اگر آپ نے دروازہ نہ کھولا تو میں دروازہ توڑ دوں گا. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ علی نہیں آئیں گے, لہذا کنفذ نے لات مار کر دروازہ توڑ ڈالا. اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گلے میں رسا ڈالا اور ان کو کھینچتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے جانے لگے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے آئیں, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے دروازے کی ایک بڑی جو لکڑی ہوتی ہے, لٹھ ہوتی ہے, وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماری. اور نہ صرف اتنا ہی کیا بلکہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کو آگ لگا دی, آپ کے دروازے کو بھی آگ لگا دی. اور وہ جو لکڑی آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماری, وہ لکڑی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ریڑھ کی ہڈی پر لگی
جس سے ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور مزید یہ کہ وہ اس وقت حاملہ تھیں، اور اس سارے ظلم و ستم کی وجہ سے آپ کا بچہ ضائع ہو گیا، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے کتنا بڑا بہتان اور کتنا بڑا جھوٹ اور کتنا بڑا دروغ جو ہے وہ گھڑا گیا ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھینچتے ہوئے لے گئے، اور پھر حضرت علی نے بیعت کی اور کہا کہ یہ جبرن والی بیعت ہے، یعنی یہ زبردستی بیعت آپ نے لی ہے مجھ سے۔ اور پھر مزید لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قرآن حکیم لے کر آئے اور فرمایا کہ یہ اصلی والا قرآن پاک ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ قرآن پاک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا ہے، آپ اسے نافذ کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنا ڈپلیکیٹ والا قرآن پاک جو ہے وہی چلائیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اور اس طرح حضرت علی اصلی قرآن اپنے ساتھ لے آئے اور کہا کہ یہ قرآن اب امت نہ دیکھ پائے گی، لہٰذا آپ نے وہ اصلی قرآن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور پھر ان کے بعد وہ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، پھر ان کے بعد امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر امام موسیٰ رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور پھر اس کے بعد امام غائب کو وہ قرآن پاک دیا گیا، اور پھر اس طرح وہ قرآن پاک امام غائب کے ساتھ غائب ہو گیا۔ لہذا اہل تشیع حضرات یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قرآن پاک جو اصلی قرآن پاک تھا، اور وہ اہل تشیع کے ائمہ سے ہوتے ہوئے امام غائب کے پاس پہنچا تو وہ ان کو لے کر غائب ہو گئے، لہذا وہ قرآن پاک امام مہدی اپنے ساتھ لائیں گے، اور امام مہدی جو ہے بہت سب سے پہلا کام کیا کریں گے، وہ دجال سے لڑیں گے، ٹھیک ہے، دجال سے لڑیں گے، اور اس طرح جو ہے وہ ساری دنیا دجال کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دجال جو ہے، دنیا والے یہ کہتے ہیں، لوگ واقعی یہ کہتے ہیں کہ دجال ان کی حکومت قائم کرے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت امام مہدی دجال کو مار کر اسلامی حکومت قائم کریں گے۔ لیکن سب امام مہدی کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ جان کر ناظرین گرامی آپ کو بہت شاید ہنسی آئے گی کہ یعنی حد ہوتی ہے کسی گستاخی کی کہ یہ اہل تشیع حضرات جو ہیں، یہ ان کے ایک مصنف ہیں جن کا نام ہے ملا باقر مجلسی۔ ملا باقر مجلسی جو ہیں وہ اپنی ایک کتاب حیات القلوب، اس کی جلد 2، ویسے تو اس کتاب کی 4 جلدیں ہیں، لیکن اس کی جلد جو 2 پر یہ لکھتے ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملا باقر مجلسی ہیں، ان کے بارے میں ایک روایت ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ لکھنے والے تھے کہ یہ روزانہ 1000 صفحات لکھتے تھے۔ ان کی ایک کتاب جو ہے اس کا نام ہے جلاء العیون، اور بہرحال یہ جو ان کی کتاب ہے حیات القلوب، اس کی جلد 2 صفحہ 872 پر یہ لکھتے ہیں باب نمبر 51 کے تحت۔ تو پہلی بات تو یہ ہے ناظرین سوچنے کی کہ یہ صاحب جو دن میں 1000 صفحات لکھتے تھے، تو سوچنے کی بات ہے کہ 1000 صفحات اگر یہ لکھتے تھے تو اپنے باقی جو روزمرہ کے دنیاوی کام تھے وہ کرنے کا ان کو کس وقت ملتا ہوگا؟ حیرت کی بات ہے نا کہ ایک دن میں اگر 1000 صفحات، اگر ایک صفحے کو لکھنے کے لیے اگر 1 منٹ بھی صرف کیا جائے تو ذرا اندازہ کیجئے کہ 1000 کی ترتیب کہاں جاتی ہے۔
تو باقی جو کھانا پینا سونا باقی معاملات زندگی ان کے لیے یہ صاحب کہاں سے وقت نکالتے ہوں گے؟ بہرحال یہ اپنی کتاب حیات القلوب جلد نمبر 2 صفحہ 872 باب نمبر 51 پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولادوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور ان میں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا مغیرہ ابن ابی العاص یہ کافر تھا، اور یہ غزوہ خندق میں آیا، اور غزوہ خندق میں آنے کے بعد اس نے ایک دعویٰ کیا، دعویٰ یہ کیا کہ غزوہ احد میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے، لیکن یہ صاف جھوٹ تھا، ایسا اس نے بالکل یہ دروغ گوئی کی، اس نے یہ جھوٹا دعویٰ تھا۔ اور پھر اس نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا تھا، اور اب یہ خندق میں لڑنے آیا تھا۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا کی تو سب کفار کے قدم اکھڑ گئے غزوہ خندق میں، اور وہ سب بھاگ گئے، لیکن اس بدبخت پر نیند غالب آ گئی اور یہ سویا رہا، اور جب جاگا تو دیکھا کہ سب بھاگ گئے ہیں اور یہ اکیلا ہی رہ گیا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب اس کے ان دو دعووں کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ مغیرہ کو گرفتار کر کے لاؤ، کیونکہ اس نے دو دعوے کیے ہیں۔ ایک دعویٰ تو اس نے یہ کیا ہے کہ غزوہ احد میں اس نے میرے دانت شہید کیے تھے، اور دوسرا دعویٰ اس نے میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا کیا ہے، لہذا خدا کی قسم میں اسے قتل کروں گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر گھبرا گئے، کیونکہ وہ مغیرہ جو ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا تھا۔ لہذا اب جب مغیرہ نے یہ اعلان سنا کہ اس کو قتل کرنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمان جاری کیا ہے، تو وہ فرار ہو گیا، اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے نقاب اوڑھ کر وہ چھپتا چھپاتا ادھر ادھر پھرتا پھراتا رات کے وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ پہنچا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ چچا تم کیوں میرے گھر پہ آ گئے ہو، کیونکہ تمہارے قتل کا فرمان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاری فرمایا ہے۔ تو اس پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا مغیرہ کہنے لگا کہ دیکھو عثمان، تم داماد رسول اللہ بھی ہو اور ان کو بہت عزیز بھی ہو، لہٰذا اب یہ وقت ہے تمہاری اس محبت کو آزمانے کا کہ تم نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے لیے امان طلب کرو، یعنی میری جان جو ہے بخشی کراؤ ان سے، کیونکہ تم ان کے داماد بھی ہو اور انہیں بہت عزیز بھی ہو، تو وہ تمہاری بات نہیں ٹالیں گے۔ اور ناظرین، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پیاری صاحبزادی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے چچا کی جان بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ میرے چچا کو معاف فرما دیجیے۔ تو آپ کی سفارش پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے چچا کو 10 دن کا امان جاری کر دیا، یعنی فرمایا کہ اسے 10 روز میں اپنے گھر سے
روانہ کر دو، ورنہ 10 دن کے بعد اس کی جان جو ہے وہ جاتی رہے گی۔ اور مزید یہ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو اسے یعنی مغیرہ کو اپنے گھر میں رکھے، اسے کھانا کھلائے یا اسے سواری پیش کرے یا اس کے لیے اپنے گھر میں بستر لگائے یا اسے مدینہ شریف سے نکالنے کی کوشش کرے یا الغرض کسی بھی طریقے سے اس کی اگر معاونت کرے، اس سلسلے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یعنی 10 جملے ارشاد فرمائے۔ تو فرمایا کہ جو یہ ایسا کچھ کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو معاذ اللہ ناظرین گرامی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو پھر یہ سارے کام ان کے لیے کیے، اپنے چچا کے لیے، تو معاذ اللہ یہ ساری لعنت یعنی جو نسبت ہوگی وہ حضرت عثمان غنی کی طرف جائے گی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر مدینہ کی سرحد سے اپنے چچا مغیرہ کو روانہ کر دیا تاکہ وہ مکہ کی طرف چلے جائیں۔ اب ہوا کیا کہ رات کا وقت تھا، تو وہ مدینہ سے روانہ جب ہوئے، ان کے چچا مدینہ سے جب روانہ ہوا تو وہ رات کے اندھیرے میں صحیح سمت کا اندازہ نہ کر سکا، اور جب ساری رات سفر کرنے کے بعد صبح کو جب اس نے دیکھا تو اس نے دوبارہ اپنے آپ کو مدینہ میں ہی پایا۔ تو اب تو اس کے اوسان خطا ہو گئے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سپاہی ہیں، جو مجاہدین ہیں، وہ اسے تلاش کرتے پھر رہے تھے، اور دوسری طرف اب اس کی 10 دن کی امان بھی ختم ہو چکی تھی۔ لہذا وہ پھر کسی طرح چھپتے چھپاتے اور جان بچاتے ہوئے دوبارہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آ گیا، اور جب انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا، میں نے تو آپ کو روانہ کر دیا تھا، رخصت کر دیا تھا مکہ کی طرف، تو آپ کیوں واپس لوٹ آئے؟ تو اس نے ساری بات بتا دی کہ میں اس طرح سے راستہ بھول گیا، اور ساری رات سفر کرنے کے بعد میں تو دن کے وقت پھر مدینہ میں ہی تھا، لہذا اب تمہارے سوا مجھے کوئی بچا نہیں سکتا، لہذا اب ایسا کرو کہ آپ کسی طرح میرے لیے میری جان بخشی کراؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں کیا کروں، پہلے میں نے آپ کے لیے 10 دن کا امان لی تھی، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ ان کا چچا یہ کہنے لگا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، پھر تم ایسے کرو کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے بارے میں جھوٹ بول دینا، کہنا کہ میں نے ان کو اپنے گھر سے روانہ کر دیا ہے، اور پھر کوئی موقع مناسب غنیمت جان کر مجھے یہاں سے نکال دینا، میں چلا جاؤں گا۔ تو یہ صاحبان لکھتے ہیں اہل تشیع حضرات کہ جب یہ سارا واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا، جو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں، تو انہوں نے یہ کہا کہ اے عثمان، میں یہ ساری بات جو ہے وہ اپنے بابا جان کو جا کر بتاتی ہوں۔ تو جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یہ بات سنی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں منع کرنے کے لیے انہیں اتنا زد و کوب کیا، اتنا انہیں مارا، اتنے کوڑے ان کو مارے کہ وہ بے حال ہو گئی اور اٹھنے کے لائق نہ رہی۔ اور پھر آپ نے مزید اپنی بیوی سے فرمایا کہ اگر کسی اور کے ذریعے بھی تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی اطلاع بھیجی میرے چچا کے بارے میں، تو خدا کی قسم میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب دوسری طرف حضرت جبریل امین نے مغیرہ کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہا کہ وہ جائیں اور جا کر مغیرہ کو قتل کریں۔ اور یہ سارا واقعہ جو ہے یہ حیات القلوب میں درج ہے۔ اب یہ دونوں صاحبان گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے ان کے چچا مغیرہ کو طلب کیا،
اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر عثمان غنی اپنے چچا کو بچانے کی کوشش کرے تو پہلے عثمان کو قتل کر دینا۔ لہذا حضرت علی گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنے چچا کے بارے میں جھوٹ بول دیا کہ وہ وہاں نہیں ہے اور وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جبریل امین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام بات بیان کر دی ہے، لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اب کوئی بہانہ یا جواز باقی نہ رہا، اور انہوں نے اپنے چچا مغیرہ کو حضرت علی کے حوالے کر دیا۔ تو وہ مغیرہ کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ اسے قتل کر دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار چلائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا مغیرہ کو قتل کر دیا۔ اب یہ بات جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہیں بہت غصہ آیا، اور انہوں نے اپنی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا پیٹا کہ وہ قریب المرگ ہو گئی، اور حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ یہ سب تمہارا قصور ہے کہ تمہاری ہی وجہ سے یہ میرے چچا کے ساتھ یہ سب واقعہ پیش آیا، کیونکہ تم نے ہی یہ سب کچھ بتایا ہے، ورنہ حضور کو کیسے علم ہوا کہ وہ میرے پاس ہے۔ تو حضرت رقیہ حضرت عثمان کا ظلم برداشت نہ کر سکیں اور وہ بے ہوش ہو گئی، اور پھر یہ صرف یہی نہیں بلکہ حضرت عثمان انہیں روزانہ اتنا مارتے کہ وہ مار کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتی اور ان کی حالت غیر ہو جاتی۔ پھر انہوں نے یہ ظلم و ستم سے تنگ آ کر اپنی کنیز کے ہاتھ اپنے بابا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔ لیکن پھر ایک روز انہوں نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ مجھے یہاں سے نہ لے گئے تو عثمان مجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا اپنی بیٹی کا پیغام، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے اور فرمایا کہ علی جاؤ اور اب رقیہ کو لے آؤ، اور اگر عثمان رقیہ کو نہ آنے دے تو عثمان کو قتل کر دینا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مطالبہ کیا، تو حضرت عثمان نے حضرت رقیہ کو ان کے حوالے کر دیا، لیکن ان کی حالت ایسی غیر تھی کہ وہ چل بھی نہ سکتی تھی، اور ان کو اتنا شدید زد و کوب کیا گیا تھا کہ ان کی کمر پر کوڑوں کے نشانات تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ اللہ عثمان کو قتل کرے، عثمان کو قتل کرے، عثمان کو قتل کرے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے کیسا کیسا دروغ اور کیسی کیسی من گھڑت باتیں جو ہیں یہ اہل تشیع حضرات نے اپنی کتابوں میں درج کر رکھی ہیں، اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ وہ جو بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے وہ اسی بد دعا کے نتیجے میں ہی شہید کیے گئے تھے۔ تو ناظرین، اب یہ واقعہ جو ہے بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی بلکہ یہ بات آگے چلتی ہے، مزید اس کے ساتھ اور بھی روایات لکھی ہوئی ہیں۔ تو میں اپنی نشست کو، اپنی اس گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز یہ ذکر شہدائے کربلا جاری رہے گا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں ہماری یہ گفتگو جو ہے وہ شرف قبولیت حاصل کرے گی، اور آپ سب کو بھی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم اسی طرح
کی اور ویڈیوز بھی آپ کی زندگی میں شامل کرتے رہیں۔ تو آئندہ ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔